अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी और चैनल इज़ 89 HD, आपका होस्ट आमिर अली। इकोनॉमिकल चेंजेस, जियोपॉलिटिकल चेंजेस जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान, अ सक्सेस इन आवर डिप्लोमेटिक मिशंस, अ सक्सेस फॉर आवर स्ट्रेटेजिकल मिशंस, और फाइनली इन रिफॉर्म से पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग आज फ्रॉम लास्ट ईयर, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे लिए एक लैंडमार्क है, एक ऐसा दिन है, दैट इज़ 10th May 2025, अब कमिंग टू टिल टुडे कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ सक्सेस, और वो ये सक्सेस सबको नज़र आ रही है। हमारे साथ आज हमारे पैनल में मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद साहब हैं। अब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, इनकी अवाम मुत्तहिदा मूवमेंट, इसके नाम से इन्होंने एक पूरी यानी एक तहरीक बनाई है, इस पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ GR बलोच साहब मौजूद हैं। GR बलोच साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ, वेरी वैल्यूएबल पर्सन, और जो कमिटमेंट इनकी शो होती है जियोपॉलिटिकल मैटर्स में, उस पर मैं हमेशा एडमायर हिम। और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी सर हम चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब हमारे स्टूडियो में। ज़ुबैर साहब, आपसे शुरू करते हैं कि यू अनाउंस्ड अ मूवमेंट, इज़ दैट मूवमेंट मीन समथिंग लाइक अ पॉलिटिकल एफिलिएशन, या ये कोई रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या सोशल रिफॉर्म्स पे आप कोई काम करना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अहम टॉपिक के लिए बुलाया। गुजारिश ये है कि मैं गुज़िश्ता 45 साल से वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, अपने ओन पे कर रहा हूँ, विदाउट फंडिंग कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हूँ। मुझे शौक़ है बांटने का, और लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्योंकि अंसार कबीले का सरदार भी हूँ, और पाकिस्तान में 3.5 करोड़ अंसारी आबाद हैं, जिसमें तकरीबन 70 लाख वोटर भी हैं, तो मैं एक बहुत बड़ी जमात के साथ मुंसलिक था, और मैं काफ़ी अर्सा रहा। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत साफ़ आँखों से कि आप सिर्फ़ कुर्सी के लिए होते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं अवेलेबल होते। जब आपको कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है तो आप तमाम चीज़ें फलांद कर, हर चीज़ को रौंदते हुए उस कुर्सी की तरफ लपकते हैं, और तमाम सियासी आपके झगड़े दूर हो जाते हैं, और कुर्सी तक पहुँचने के लिए कोई भी आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान उसी तरह बेचारा जिस पे सब कुछ आप खाते रहे हैं, पीते रहे हैं। साहब, आपने तो एक बड़ी प्यारी बात शुरू की, लेकिन हम इन चीज़ों को अपनी इकोनॉमिकल सक्सेस के साथ अगर अटैच करना चाहें, यानी हम ये सोचना चाहें कि ठीक है, व्हाट एवर हैपन, पहले हो गया, आज हो गया, कल हो रहा है, लेकिन हम इसे अपनी इकोनॉमिकल सक्सेस के साथ अगर अटैच करना चाहेंगे तो अंसारी ट्राइब्स, यू टोल्ड मी लाइक 35 मिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर्स। इतनी तो पूरी दुनिया के में बहुत सारे मुल्कों की आबादी नहीं है। तो सर, हम इनको कैसे अटैच कर सकते हैं, इसी मूवमेंट को हम इकोनॉमिकल सक्सेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अभी मैं सियासत का इतना नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी कुछ सीखा है, तो ये इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन मौका है लॉन्चिंग सेरेमनी का उस लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि मेरे वो इंटेलेक्चुअल्स, मेरे वो काबिल हजरात, मेरे वो बच्चे जो तरस रहे हैं घरों में बैठे हुए, उनको मैदान अमल में लाया जाए, नेक लोगों से कोई ऐसी शुरुआत की जाए जिसमें ईमानदारी का पौधा लगाया जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं कि हम अपने पाकिस्तान के लिए आबाओ अजदाद जब यहाँ तशरीफ़ लेके आए, 18 लोगों में से 2 लोग बचे और बाकी सब रास्ते में शहीद हो गए, तो पाकिस्तान की कदर तो इन लोगों को होनी चाहिए ना, जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान जो है कुर्बान कर दिए। लेकिन माज़रत के साथ कि 2 जमातें हमारे मुल्क में हैं, हमारे आपके सामने। यू मीन 2 तो नहीं है वैसे, खैर एक बढ़ा दे। मैं सिर्फ एक गुजारिश, हुकूमत में ऐसी 2 जमातें हैं कि जो अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं, और वो 2 जमातें कुछ भी कर लें उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। IPPs के आपने मंसूबे देखे, और आप ये देखें कि समुद्र में आप इंगेज करें ना IPPs के साथ के खास तौर पे, लेकिन IPPs के बेनिफिशरीज तो सारी जमातों में ही बैठे हैं। लेकिन सबसे अहम जो नुकता था, जब बहरी जहाज़ खड़े किए बिजली के ला के समुद्र में, और 1000 यूनिट अपने उनसे बिजली लिया और अरबों डॉलर उनको पे किए, इस तरह से पाकिस्तान को लूटा गया। यू मीन वो कारके ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जो आया था टर्की से। जी, टर्की। मैं ये कहता हूँ कि गरीब ख़ानदान तक रोटी की रसाई, आज जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ खाना नहीं है, लोग भूखे हैं।
حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس ریکوڈک منصوبہ جسے ہم نے کوڑیوں داموں دیا اور ہم چھو بھی نہیں سکتے کہ جہاز بھر بھر کے ڈائمنڈس کے اور منرلس کے کہاں جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئلہ اتنا ہے کہ سمر مبارک مند صاحب میں نام کوٹ کر رہا ہوں نے کہا کہ اگر کوئلہ مجھے دیا جائے تو میں 7 روپے یونٹ بجلی دیتا ہوں. وائی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ 7 روپے کا مطلب 2.5 سینٹ پر یونٹ. اب سوچیں نا وائی کون بیٹھے ہیں ایسے مگرمچھ کہ جو خون چوس رہے ہیں پاکستان کا. ہماری عوام دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہے. آپ چیریٹی میں دیکھ لیں اپنا تن من قربان کر دیتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں وہ قرض سنوارو اور قرض اتارو ملک سنوارو اور یہ وہ جیسی اسکیمیں آئیں وہ کہاں ہیں پیسے؟ کوئی کیوں نہیں نصاب لینے والا؟ زبیر صاحب کیا آپ اپنی یوتھ کو موو کرنے کے بارے میں ان کی موومنٹ کے بارے میں خاص طور پہ؟ جی سب سے بڑی بات یہ کیونکہ میں 2009 سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا اور میں پورے پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ اپنی تنظیم کو مؤثر اور فعال کیا. بالکل ہم نے پری میچور ہونے کی کوشش نہیں کی. آج جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو شدید ضرورت ہے ان انٹلیکچوئلز کی، یہ جو میرے ساتھ چینل میں پینل بیٹھا ہے آپ کا، یہ انٹلیکچوئلز نہیں ہے کیا؟ ان کی رائے نہیں دی جاتی کیا؟ ان سے میں پوچھ نہیں سکتا جناب یہ بتائیے؟ اور سب سے اہم ایک اور بات میں کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سپریم کونسل بنائی جائے. اس میں آرمی چیف ہو، اس میں پرائم منسٹر ہو، اس میں لیڈر آف اپوزیشن ہو، اس میں میڈیا ہیڈ ہو اور عوام کا ایک نمائندہ ہو. اس قسم کی ایک سپریم کونسل بنے اور ان کے پاس تمام معاملات جائیں. وہ پاکستان کے بارے میں دیکھیں کہ کون کھا رہا ہے. کوئی بھی بڑا پروجیکٹ کرنے سے پہلے آپ پارلیمنٹ بنائیں، آپ جو مرضی بنائیں، لیکن ایک سپریم کونسل جواب دے بھی تو ہونا کہ جو دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کہ کیا کون سی جماعت گڑبڑ کر رہی ہے. اس پہ آرمی چیف بیٹھے ہو، پرائم منسٹر بیٹھا ہو، لیڈر آف اپوزیشن بیٹھا ہو. تو آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی ایسا پیپر ان کی نظر سے گزرے اور کل کو وہ جواب دہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب حکومت کسی کی آتی ہے اور اس کا اربوں روپیہ لگا ہوتا ہے گورنمنٹ کا فنڈنگ اکٹھی کر کے اور انہوں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن نئی حکومت آ کے اس کو بند کر دیتی ہے. وائی؟ کیا پاکستان کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا عوام کا پیسہ نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے آپ کو بتائے گا. میں یہاں پر مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے میری باتوں کو بڑا ایزیلی لے رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وقت انشاءاللہ آپ کی باتیں بالکل ایسی نہیں ہیں کہ there should be a time when our youth should come forward اور ہمارے پاس we should have the multiple choices اور with both. ایک بات کرنا چاہوں گا، کیا یہ سبسڈی میں غریب کے لیے نہیں دے سکتا؟ چاول، گھی، چینی، دالیں، آٹا. اگر میں ایک بجٹ مخصوص کر دوں اور میں غریب کے گھر کے چاول 50% پہ پرائز دے آؤں تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں 20 جہاز پیٹرول کے آپ کو ملے ہیں، 20 جہاز. یہ آن دا ریکٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. کیا پاکستان میں آپ پیٹرولیم مصنوعات سستی نہیں کر سکتے تھے؟ موٹر سائیکل والے پیٹرول ڈالتا. تو یہ ان سے جان چھڑانے کا وقت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہی صحیح، چھوٹا سا پودا ہی لگا رہا ہوں نا، یہ ایک دن تناور درخت بنے گا اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ زبیر صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن وہ جو 20 جہاز آئے بھی ہیں لیکن خالی لیویز کی مد میں 100 بلین ہمارے ٹارگٹ سے اوور چارج کر لیے گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سر GR بلوچ صاحب تھینک یو فار ویٹنگ. اور سر بلوچ صاحب ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہمارے تو صدر نہیں ہے، وہ صدر وہ تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں پوری یونیورس کا ہی صدر ہوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہارموز ایکچولی بلانگس ٹو امریکہ. اب اس کے مقابلے میں امریکہ نے کیا کہا کہ آپ کی کیلیفورنیا یعنی ایران نے یہ کہا کہ کیلیفورنیا اسٹیٹس بلانگس ٹو ایران. اب یہ جو اس طرح کی ایک یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک اونرشپ لینی آ گئی ہے کہ جی فلاں جگہ ہماری ہے، فلاں جگہ ہماری ہے، تو وہ امریکہ جو اتنی دور بیٹھا ہے ود اس 51 اسٹیٹس آج سڈنلی وہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ نے ہارموز، اور آپ نے ہارموز کے اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ماؤتھ ہے کیا اس سے گوادر بہت نزدیک نہیں ہے؟ تو یہ آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ شکریہ. دیکھیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پورا کھیل ہی یہی ہے کہ توجہ ہٹائی جائے شروع سے لے کے ہی. اسی اس کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ایسا تھا اور پھر اصل مسئلوں سے، لیکن ساتھ ساتھ
توجہ لوگوں کی لی بھی جائے, اور ہمیں سب کو پتا ہے, آپ تو میڈیا میں ہے, کہ توجہ لینے کے لیے آپ کو یا تو بہت کنٹروورشل بات کرنی پڑتی ہے, یا کوئی بہت بڑا ایگزیریس جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یا آپ ایسی کوئی امپاسبل ڈسکوری کرتے ہو یا ریویلیشن کرتے ہو کہ جی مجھے تو یہ پتا ہے کہ آسمان میں مجھے گرین تارے نظر آئے ہیں بجائے یلو ٹماٹر کے, یا دن کو وٹ ایور, کوئی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آئی تھنک ہی جنرلی سیم ٹو بی in some kind of a delusional state also. وہ پھر ریفلیکٹ بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ گرین لینڈ کو میں انیکس کر لوں گا, جس پہ نیٹو کے درمیان اور ان کے درمیان اور جو باقی کنٹریز جو تھے ان کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہو گیا. پھر کہنے لگے کہ نہیں, میں کینیڈا کو 51st جو ہے وہ اسٹیٹ کر دیتا ہوں, اور اس نے بلکہ جو ان کا پرائم منسٹر تھا اس کو گورنر کہنا شروع کر دیا. So I think we'll not go to that. میں اس طرف نہیں جاؤں گا, that distract. لیکن اب جو اگر آپ نے چونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کی تو اس میں چیلنجز کی بات کریں گے کہ اس وقت دنیا کے لیے کیا ہے, اس کی امپلیکیشن ریجن کے لیے کیا ہے. جتنا وقت بھی میرے پاس ہے میں I'll try to be very brief. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز has become the battle ground, اور یہ سب سے بڑی وائٹل ایک واٹر وے ہے. 20% دنیا کا جو آئل اور گیس یہاں سے گزرتا ہے. پھر یہ ایک لحاظ سے سینٹر آف گریوٹی بھی ہے اسٹریٹجیکلی ویسٹ ایشیا اور ایون ساؤتھ ایشیا کا, اور پھر اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں, اور پھر اکانومی آف آر گلف ریجن جو ہمارا GCC ہے, جو کہ ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے اسلامک امہ کی, اور بہت بڑے ایک لحاظ سے اسٹریٹجیکلی ان کی امپورٹنس ہے ویسٹ ایشیا میں. اگر ان کا آئل ہی آپ بند کر دیں, ان کا ٹریڈ بند کر دیں, ان کی انویسٹمنٹ بند کر دیں, تو پھر ٹریول بند کر دیں بیکاز آف دا ٹینشن, تو وہ تو پھر ایران سے پہلے تو ان کی اکانومیز کولیپس ہو جائے گی, اور اپیرنٹلی وہ تمام GCC کنٹریز جو ہیں وہ US کی ایلائز ہیں. سو یہ مطلب اس کے بڑے ڈائمینشنس ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کے, کہ اصل وہ بلوچ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹمنٹ دے دینا اور اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک ہڈن بینیفٹ, اور ہڈن بینیفٹ کیا ہے یہ بھی ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ جو 8 بڑی آئل کمپنیز ہیں ان کا جو پروفٹ ہے دیٹ ہیو بین انکریز ان لاسٹ فیو منتھس آلموسٹ ڈبل. سو ود دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کچھ یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ, آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا گورنمنٹ آف امریکہ, آئی ٹاک اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ, کہ وہ ایسا بینیفٹ بھی لے رہی ہے جو اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہے. دیکھیے یہ چلتے ہیں بہت سارے نیریٹیوز کہ یہ جنگ بند نہیں اس لیے کی جا رہی, یا آف اینڈ اور ٹینشن اس لیے ہو رہا ہے کہ صبح شام کو وہ انویسٹ کر لیتے ہیں, جب وہ زیادہ ٹینشن والی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کے جو جن کو پتہ ہے وہ انویسٹ کر لیتے ہیں, اور پھر نیچے چلی جاتی ہے مارکیٹ, پھر اوپر چلی جاتی ہے, اینڈ سم پیپل ہیو بینیفٹڈ. یہ مطلب الزام ضرور ہے ٹرمپ کی جو کرٹیک ہیں, جو ان کی اپوزیشن وہاں پہ ہے, اور دنیا میں بھی کہا گیا ہے کہ آئل کمپنیز کا جو پروفٹ ہے وہ ملٹی پلائی ہوا ہے, تمام کا ملٹی پلائی ہوا ہے. سو وہ ایک واضح بات ہے کہ عام آدمی دنیا کا, چاہے وہ پاکستان میں, انڈونیشیا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا میں ہو, یا ایون امریکہ, یورپ میں ہو, اس کے اوپر اس کی جیب سے جا رہا ہے, اس کی ہارڈ ارن منی سے جا رہا ہے. دیٹ از ہاؤ دا بلڈی کیپٹلزم ورکس. تو وہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا دنیا کبھی بھی سکھ کا سانس لے سکتی ہے جب تک کیپٹلزم کے ہاتھ میں کیپٹل بھی ہے اور ساتھ ساتھ وار مشین بھی اس کے پاس ہے, اور پاور بھی, بہت بڑی اور پاور بھی ہے. تو یہ بڑا مشکل سوال ہے. لیکن ایک بات تو بڑی ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر یہ بات بڑی واضح ہو بھی گئی ہے, اور کسی حد تک دیر از اے لاٹ آف میجورٹی کانسیپٹ کہ یہ جو کیپٹلزم ہے دس از کالڈ اے کلر کیپٹلزم, جو کہ انسانوں کو کا خون پوچھتا ہے, جو سود کے اوپر ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ, اور کیپٹلزم وتھ مور ہیومن فیس ہیز ٹو کم, کہ ٹھیک ہے پروفٹ ہونا چاہیے لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی اونلی موٹیو, نمبر 1. نمبر 2, اسی کیپٹلزم کا حصہ جو ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف دا ویسٹ ہے,
جس کو وار چاہیے, جن کو کنفلکٹ چاہیے, جن کو سول وار چاہیے, جن کو بیچنے ہیں نئے. بلوچ صاحب اس پہ تو ایک بڑی لمبی ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ نے تو بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک چھیڑ دیا اور اس پہ میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا ان مائی نیکسٹ کویسچن جو کہ اسے سے ریلیٹڈ ہوگا. سر ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو فار ویٹنگ. سر پاکستان گاٹ اے سکسیس اور جس کو مینلی کریڈٹ کیا گیا J-10C کے ساتھ آن 10th of May 2025, لیکن پوری دنیا میں جو ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے وہ JF-17 تھنڈر کی ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو J-10C اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان is going to have J-35 which is a fifth generation I'm sorry, fifth generation, and right now we are parallel working somewhere. تو وہ جو کان جسے کان پروناؤنس کیا جاتا ہے اسے اگر ہم ٹرکش زبان میں کہیں تو وہ خان لفظ بنتا ہے, اور وہ خان پروگرام بھی اگر ہے تو انڈیجنس پروگرام اگر وہ صرف ٹرکی کا ہے کہ somewhere پاکستان is also involved with that in that fifth generation fighter development. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں بات کروں جی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کے ساتھ کہ مئی 25 کے جنگ کو جس میں پرائمریلی ایئر فورس جو ہے وہ امپلائی ہوئی اور آبویسلی لینڈ فورسز بھی پرٹیکولرلی ان کی جو فائر پاور فرام راکٹس اینڈ میزائل سسٹمز. لیکن اس پوری جنگ کا اگر ہم ایئر پاور کے حوالے سے کریڈٹ دیں جو کہ ایکچولی ایک ملٹی ڈومین آپریشن تھا, اور اس میں بہت سارے اقسام کے جہاز جس میں J-10C بھی یقیناً ان کا اپنا ایک رول ہے, JF-17 کا اپنا رول ہے, اور کچھ اور جہاز بھی, اور پھر ان کے ساتھ جو فورس ملٹی پلائرز تھے ہمارے, ایویکس ہوں یا الیکٹرانک سپورٹ میئرز کے پلیٹ فارم ہوں یا اس کے لیے الیکٹرانک وارفیئر کے پلیٹ فارمز ہوں, تو یہ سب کا اپنا اپنا رول ہے اور اس کا کولیکٹیو کریڈٹ ہی میرا خیال ہے دینا زیادہ جو ہے جسٹیفائڈ ہے. باقی آپ کا سوال یہ کہ JF-17 دیکھیے جس وقت یہ جنگ ہوئی اس وقت ہمارا جو تھرڈ بلاک 3 تھا وہ بالکل اس وقت پہلی بار امپلائی ہو رہا تھا کامبیٹ میں, اور پھر وہ ایک ہمارا ایور ایوالونگ انڈیجنس پروگرام ہے JF-17 کا, تو اس کی جو ریلائبلٹی اور جنگ میں امپلائمنٹ کے بعد اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یقیناً ابھی آپ نے ففتھ جنریشن وارفیئر کان ایئر کرافٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان اپنا ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پروگرام لے کے چل رہا تھا, ٹرکی کا اپنا ایک پروگرام تھا, اور پھر ہم نے ایک کولیبریشن ڈیولپ کی. سر کوئی یہی میرا کوشچن اس پارٹ آف دیٹ جو آپ رپلائی کریں کہ دیر از سم انٹیگریشن بٹوین پاکستان اینڈ ٹرکش کام ہے. جی کولیبریشن تو ہے, لیکن کن ایریاز میں ہے اس پروجیکٹ کے اور اس میں کس تناسب سے ہے, probably at this stage I am not qualified to give any comments here. لیکن بہرحال it is a reality, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے قوم کو خوشخبری کا انتظار رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ یہ تو وارفیئر کا ایک حصہ ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتے ہیں یا نئی ٹیکنالوجیز ایکوائر کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلر میں ہماری جو مسلح افواج ہیں خاص طور پر وہ ان کی میں اگر بات کروں تو ہم آج کے ایکوپمنٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کو اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں, اپنی فورسز کو ہائی اسٹیٹ آف الرٹ میں رکھتے ہوئے.
تو جب ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز جو ہے ان کو ڈیولپ کریں یا اسیمیلیٹ کریں، پریکٹس کریں اور آپریشنلائز کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ہماری انوینٹریز ہیں ان کو بھی الحمدللہ ہم اپنے آپٹیمم لیولز پہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارا دشمن آج تک اس نے نہ تو دل سے پاکستان کو تسلیم کیا اور نہ ہی ان سے پاکستان کی کوئی سکسیس یا پاکستان کی کوئی نیک نامی. سر لیکن ایئر مارشل صاحب، ایئر وائس مارشل صاحب، ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں تو ود دیٹ لمیٹڈ بجٹ پاکستان کا $10 بلین آلموسٹ، اس کے تھوڑا آگے پیچھے کوئی 10.6 کی فگر آ جاتی ہے، $9.8 بلین کی، اینڈ کمپیئر ود دیٹ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ آف انڈیا اور ود $86 بلین اور اس کو بھی وہ انکریز کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہیو ریئلی ڈیڈ سم تھنگ ویری گریٹ ٹو انکاؤنٹر ود دیٹ مونوپولسٹک سسٹم. میں اس کا ورڈ یوز کیا ہے، مونوپولسٹک سسٹم، جو کہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو پاکستان 2019 میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے پھر کر کے دکھا دیا. دیکھیے یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے مئی کے بعد، خاص طور مئی 25 کے بعد خاص طور پہ. دیکھیے یہ اکوپمنٹ الون جو ہے نا وہ آپ کو ایک کریڈیبل ڈیفنس گارنٹی نہیں کر سکتا، نہ ہی بڑا دفاعی بجٹ. بعض اوقات بڑے دفاعی بجٹ سے لیے ہوئے بڑے بڑے اکوپمنٹ اور پلیٹ فارم وہ لائبلٹی بن جاتی ہیں. آپ دیکھیے ابھی ریسنٹ وار میں کیا ہوا ہے، امریکن جو اسٹرینتھ تھی ان کی پاور پروجیکشن کی، ان کے کیریئر گروپ، وہ اس پورے کانفلکٹ میں امریکہ کے لیے ایک لائبلٹی بنے رہے ہیں. جی بالکل، بھارت کے ساتھ ہماری جنگ میں وہ اپنے کیریئر کو پاکستان کے جہازوں کی رینج سے دور لے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں، کبھی وہ ہاربر سے نہیں نکلتے. تو ہم نے یو مین وہ جو آئی ایس وکرانت جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بڑی دفعہ وہ اپنی بالی ووڈ سٹائل فلموں میں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں آئی ایس وکرانت آئے گا تو کیا ہو جائے گا. نہیں جی، بس وہ ابرہا کے ہاتھی والی بات ہوتی ہے. اور ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا وہ نہ تو کوانٹٹی ہے نہ ایکسپینسو اکوپمنٹ ہے. ہماری اسٹرینتھ ایک تو ہمارا جذبہ ہے اور دوسرے ہماری انتہائی شاندار ٹریننگ ہے. ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ہی ہمیں دشمن پر ایک ایج دیتی ہے. سر ایئر وائس مارشل صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، آئی ول کم بیک ٹو یو. میں آپ کے اس کویسچن کو آگے مزید فردر ایلیبریٹ کروں گا. ہیئر وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک ان آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی ود عامر علی.